अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 16, बाब 5, कस्वा जान। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साहिर लुधियानवी। अगला दिन इस्लामाबाद में काफ़ी खुशगवार उतरा था। ठंड मुसलसल बढ़ती जा रही थी। पिछले दिनों की तरह आज भी आसमान को स्याह सुरमई बादलों ने ढक रखा था। तेज़ ठंडी हवाओं ने चलकर मौसम को एक अलग सी ताजगी और सर्दी बख्शी हुई थी। ऐसे इस मौसम में अगर PIMS हॉस्पिटल की एक राहदारी में नज़र दौड़ाएं तो एक कमरे के बाहर लगी नशिस्तों की कतार में एक नशिस्त पर मुस्तफ़ा साहले बैठा किसी गहरी सोच में गलता नज़र आता था। सुरमई रंग के स्वेटर के साथ स्याह पैंट पहने बिखरे स्याह बालों के साथ वो साकित तो जामिद बैठा था। चेहरा बेतासुर था। कुछ ही मिनटों बाद उसे अंदर भेजा गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र दाईं जानिब दीवार के साथ लगी कुर्सी और मेज़ तक गई थी। मेज़ पर रखी फाइल पर कुछ लिखती हुई अनीसा हल्के सब्ज रंग के शलवार कमीज़ पहने हमेशा की तरह सब्ज दुपट्टा अपने शानों पे फैलाए निचला जूड़ा बांधे बैठी थी। वो बहुत मुनहमिक नज़र आती थी। मुस्तफ़ा खामोशी से बगैर आहट पैदा किए उनके सामने आ बैठा था। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने फाइल बंद करके सर उठाकर देखा था और अपने सामने उसे बैठा देखकर उनकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली थी। बेइख्तियार वो मेज़ पर आगे को झुकी थी। मुस्तफ़ा को उनकी आंखों में खुशी उभरती नज़र आई थी। मुस्तफ़ा निहायत हैरत से उसकी जानिब देखते हुए वो खुशी से बोली थी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मुस्तफ़ा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखते हुए कहा था, मगर अनीसा को उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ देते हुए नज़र न आती थी। यकदम ही उनकी मुस्कुराहट ज़रा सिमटी थी। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने ज़रा सा पीछे होते हुए कहा था। मुस्तफ़ा सर झटक कर हंस दिया था, मगर उसकी वो हंसी खोखली थी। उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थीं। वो सुनहरी आंखें बहुत दुख और अजियत में लगती थीं। उन आंखों में बेइंतहा दर्द और दुख पनहा था। मुस्तफ़ा सब ठीक है? वो किसी अनहोनी के एहसास से कह उठी थी, जैसे कुछ अलर्ट सी हो गई थी। उसका अंदाज़ ही ऐसा था। सब कुछ कभी भी ठीक नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा, कोई ना कोई चीज़ गलत होती है हमेशा। उसके लहजे में दिल की टूटी किरचियाँ थीं, जैसे उसका दिल फट रहा हो, मगर वो फिर भी खुद पर कड़ा ज़ब्त बैठाए उनके सामने बैठा हो। क्या हुआ है मुस्तफ़ा? अनीसा कुछ परेशानी से बोली थी। कुछ तो बुरा हुआ था यकीनन। पूछें क्या नहीं हुआ है डॉक्टर साहिबा? मुस्तफ़ा नम आवाज़ से कहता उन्हें हिला कर रख गया था। वो ऐसे क्यों कह रहा था? मगर उनको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो खुद ही सब बताने लगा था, अपने ज़ख्म उधेड़ने लगा था। मेरी दुनिया बिखर गई डॉक्टर, मेरी फैमिली मुझसे छीन ली गई, मेरी खुशियाँ बर्बाद हो गईं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। वो टूट कर रो दिया था। वो किसी के सामने नहीं रोया करता था, मगर अनीसा जहांगीर के सामने वो रो लिया करता था। पता नहीं ऐसा क्या ताल्लुक़ और क्या रिश्ता था उनके दरमियान कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राज़दान थे। ना वो माँ बेटा थे, ना ही भाई बहन, मगर उनका रिश्ता शायद उन सब से बढ़कर था, और वो दोस्ती का रिश्ता था। हाँ, ये दोस्ती ही तो थी। दोस्ती ही तो वो वाहिद रिश्ता है जो उम्र, बैकग्राउंड, मुनाफिक, मुल्क, नाम, नस्ब सबसे बालातर होती है। दोस्ती ही तो वो वाहिद रिश्ता होता है जिसमें आपको मर्द होकर रोने पर जज नहीं किया जाता, बाशर्त ये कि दोस्ती असल हो, क्योंकि दोस्ती असल ही तो होती है। अगर असल ना हो तो वो दोस्ती ही नहीं होती। अनीसा परेशान और दुख लिए उसे देखे गई। उन्होंने मुस्तफ़ा को आज से पहले इतना टूटा और बिखरा हुआ कभी नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने तो उसे मुश्किलात में भी मुस्कुराते देखा था। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही मुस्तफ़ा था जो दूसरों को मुस्कुराने और सब्र व तहम्मुल करने के
درس دیا کرتا تھا، آج وہ خود بکھرا ہوا، ہمت ہارے بیٹھا تھا۔ ان کا دل بسیجا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ انہیں کبھی مصطفیٰ کو بھی اس طرح روتے ہوئے دیکھنا تھا، اور یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ اس کو اس طرح روتے دیکھنا اتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ کافی دیر تک سر میز سے ٹکائے روتے رہنے کے بعد اس نے سر اٹھایا تھا، ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ پھر نظر انیسہ کے جانب پھیری تھی، جو بہت پریشانی اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے اس کا درد اور دکھ اپنے دل پہ گزرتا محسوس کر رہی تھی۔ ہوا کیا ہے مصطفیٰ؟ انہوں نے نہایت نرمی اور شفقت سے اس سے پوچھا تھا۔ ان لوگوں نے ایمان کو مار دیا ڈاکٹر صاحبہ، ان ظالموں نے سویرا ایمان کو بھی مار دیا، انہوں نے میرا دل مار دیا ڈاکٹر۔ وہ لہجے اور آنکھوں میں درد کی نمی سموئے کہہ رہا تھا، گلا دکھ رہا تھا۔ انیسہ کی آنکھیں شوق سے پھیلی تھیں اور ہاتھ بے اختیار منہ پر پڑا تھا۔ وہ منہ کھولے بہت زیادہ شوق اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے سب برباد کر دیا ڈاکٹر، میں نے سب کھو دیا، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ نہایت شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، آنسو اب بھی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیسے؟ انہوں نے نہایت بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ بھی تو محض یہ یقین اب تک نہ آ پا رہا تھا۔ آ بھی کیسے سکتا تھا؟ شادی سے 2 دن پہلے میری دلہن کے سر میں گولیاں اتاری گئی، میری ماں ایک بار پھر مر گئی، ان ظالموں نے رات کے اندھیرے میں میرا سب کچھ، میری زندگی اندھیر کر ڈالی۔ سر جھکائے اندر ہی اندر آنسو گراتا وہ بہت ترحم آمیز حالت میں لگتا تھا۔ اور جعفر وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے ذرا پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ ہنسا تھا، اپنی بے بسی پر، اپنی بے کسی پر، اپنی تباہی پر۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا بہت عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تباہی کے بعد بھی کوئی ٹھیک رہ سکتا ہے؟ تباہی اذیت اور ماتم لاتی ہے، قتل ایک شخص کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتا، بلکہ پورے خاندان اور مقتول سے جڑے ہر ایک شخص کو بے نام موت مارتا ہے۔ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ اس سے متفق تھی، مگر اس وقت زیادہ فکر جعفر کی تھی ان کو۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک تھا بھی یا نہیں، پتہ نہیں کس حال میں تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رو رہا ہے، مجھے اس چھوٹے سے بچے پر بہت ترس آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ زندگی سے دور آ گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے زندگی تک واپس کیسے لے کر جاؤں گا، جب میں خود اتنا دور آ گیا ہوں زندگی سے۔ میں ہنستا ہوں، بولتا ہوں، چلتا ہوں، سب کرتا ہوں، مگر یہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ یہ سب جاری رکھنا کتنا مشکل ہے۔ مضبوط بننے کی ایکٹنگ سے اب میں اکتا گیا ہوں۔ وہ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے جیسے ایک ڈاکٹر تلاش کر چکا تھا۔ اب وہ اپنی ہر بیماری کے لیے انہی کے پاس آیا کرتا تھا، اپنے ہر مسائل کے حل کے لیے ان کا ہی رخ کیا کرتا تھا۔ تمہیں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں مصطفیٰ، تم جو ہو، جیسے ہو، ویسے ہی بن کے رہو، یہی زندگی کے جانے بانے کا واحد طریقہ ہے۔ خود کو وقت دو، غم بھولے نہیں جا سکتے، ان کا مقابلہ کر کے، ان کی مدت پوری کر کے ہی ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ غم اپنی مدت پوری کیے بغیر ختم نہیں ہوتے۔ وہ نرمی سے، شفیق سے انداز میں بول رہی تھیں، اور وہ سراپا کان بنا ان کو سن رہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، آپ واقعی میری بہترین دوست ہیں، آپ سے بات کر کے میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آنکھیں نم نہیں تھیں، پھر بھی اس نے پوچھی اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی، بہت زیادہ۔ سیم ٹو یو مصطفیٰ، تم بھی میرے بہترین دوست ہو۔ وہ بھی مسکرائی تھیں، شفقت سے، نرمی سے، رحم دلی سے۔ وہ ان کے بچوں جیسا ہی تو تھا۔ آج شب سمل، فجر اور حیات کا باہر جا کر ڈنر کرنے کا پلان تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور اسلام آباد رات کی سیاہی میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، کچھ شاہراہوں پر خوب رش اور جمگفیر نظر آتا تھا۔ ٹھنڈ کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک شیشے کی دیواروں سے مزین و وسیع رقبے پہ پھیلی مغربی طرز پہ بنے ریسٹورنٹ میں دیکھا جاتا تو بیچ میں لگی ایک میز کے اطراف میں
کرسیوں پر فجر، سمل اور حیات بیٹھی نظر آتی۔ 4 کرسیوں میں سے 2 پر سمل اور فجر آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ حیات ان دونوں کے بیچ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کچھ بولتے، کچھ سنتے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ امی نے اتنا ڈانٹا، پھر بھی آخر میں یہی بول کر گیا کہ بھائی، پڑھائی اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، ہم ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو فجر اور حیات بھی ہنس پڑے۔ ہماری حیات کا بھی یہی حال ہے، اس کو بھی بہت موت پڑتی ہے پڑھائی کے نام سے۔ فجر نے بھی مزے سے حیات کا راز افشا کیا تو وہ تو تڑپ ہی گئی، مطلب اپنی ہی بہن کے پاس اب راز محفوظ نہیں رہے، حد ہے۔ ہاں، لیکن جاہد نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اسے اور عابر کو بتایا ہے کہ تم بہت ذہین ہو۔ سمل نے کچھ حیرانی سے اپنا سیاہ چشمہ میز پر رکھتے ہوئے حیات کو دیکھ کر پوچھا تو باوجود خفت کے وہ مسکرا دی، پھر آنکھیں مٹکا کر کچھ قریب ہوئی اور شانے اچکائے۔ دیکھیں آپی، ذہانت کا مطلب صرف اچھے گریڈز نہیں ہوتا، ذہانت کا مطلب ہوتا ہے ہم کیسے سوچتے ہیں اور کتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حیات کی اس منطق پر فجر تو اش کر اٹھی، کیا ہی بات تھی اس کی بہن کی، واہ واہ۔ سمل اس کی بات سن کر کہکہا لگا کر ہنستی تھی، فجر بھی ساتھ ہی ہنسی تھی۔ ان کی اس عجیب سے کہکہے نے آس پاس کے کچھ لوگوں کو بھی متوجہ کیا تھا، مگر انہیں پرواہ ہی کہاں تھی۔ بڑی مشکل سے ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے وہ تینوں تب خاموش ہوئی جب ویٹر نے آ کر کھانا سرو کیا، اور اس کے جاتے ہی ایک بار پھر تینوں کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ یہ پل بھی کتنے اچھے تھے نا۔ کھانا کھانے کے درمیان بھی وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، کوئی پرانا قصہ، ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچائی، پرانی باتیں، یہی سب تو ہوتا ہے جب کزنز اکٹھے ہوتے ہیں۔ تبھی اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سمل نے بہت سنجیدگی سے فجر کو دیکھا تھا جو کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر آگے ہو بیٹھی تھی۔ فجر، ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے گلا کھنکار کر کہا تو فجر نے مسکرا کر نہایت سہولیت سے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ کیا تم ابھی بھی بابا سے نہیں ملی؟ اس نے بہت دھیرے سے پوچھتے ہوئے فجر کے چہرے کو رنگ بدلتے دیکھا۔ کچھ سیکنڈز پہلے تک نظر آنے والی مسکراہٹ اب کہیں نہیں تھی۔ ایک بے نام سی اداسی اور خاموشی نے یکدم ہی اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ فجر نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تھا۔ کیوں فجر؟ سمل نے جیسے دکھ سے پوچھا تھا۔ اس پر فجر نے چہرہ اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کچھ جذبات، اداسی کے، نا امیدی کے، غصے کے۔ کیونکہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی سمل، فجر نے ہلکی آواز میں جواب دیا تھا۔ وہ تب کہاں تھے جب مجھے اور میری بہن کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ وہ تب کہاں تھے جب ہمیں ان کی محبت اور اپنائیت درکار تھی؟ فجر نے سر جھٹک کر آنکھوں میں نمی لیے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے سمل، وہ اپنے باپ کا حکم مان رہے تھے، مگر ہمارا کیا؟ ہمارے بابا کا کیا؟ اس عکس کا کیا جو ہمیں ان میں اپنے باپ کا دکھتا تھا؟ ان کا چہرہ ایک سا تھا، مگر وہ دونوں ایک سے نہیں تھے سمل۔ وہ کبھی حفیظ سکندر شاہ جیسے نرم دل اور انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 معصوم دلوں سے زیادہ اپنی انا کو ویلیو کرتے رہے، اور اب جب وہ واپس آ گئے ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم ان کے بغیر جینا جانتے ہیں۔ سوری اف اٹ ہرٹس یو، مگر آئندہ اس ٹاپک پر کبھی بات مت کرنا پلیز۔ وہ پسیجتے ہوئے دل کے ساتھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ کہہ کر واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سمل خاموش بت بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ یہاں جہانگیر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی، یہاں وہ غلط تھے۔ فجر کی ساری باتیں بالکل صحیح تھیں، لیکن وہ جا کہاں رہی تھی؟ یہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھنے لگی تو حیات نے اسے تسلی رکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ واش روم گئی ہوں گی خود کو کمپوز کرنے کے لیے، ڈونٹ وری، حیات نے نرمی سے اسے کہا تو وہ لب کترتی بیٹھ گئی۔ سمل کو فجر کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اب اسے پچھتاوے نے آ گھیرا تھا۔ وہ ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکا کر بیٹھ گئی، بھوک جیسے مر گئی تھی۔ انجانے میں اس نے نگاہیں موڑی تھی اور پھر جیسے وہ ٹھٹک کر رک سی گئی تھی،
ان کے دائیں جانب کچھ میزیں چھوڑ کر وہ بیٹھا تھا۔ ہاں، وہی جو اس دن اسے دکھا تھا۔ گورا لمبا سا لڑکا، سنہری آنکھوں والا، ماتھے پہ بال بکھیرے، وہی خوبصورت سا لڑکا جو اس وقت سفید شلوار قمیض پہنے بیٹھا تھا۔ آنکھیں اسی پہ مرکوز تھیں، اور ان آنکھوں میں آج بھی وہی شکوہ اور گلہ سا تھا جو سمل کو اس دن بھی اس کی آنکھوں میں دکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھنے سے خود کو روک کیوں نہیں پا رہی تھی۔ اس لڑکے میں ضرور کوئی مقناطیسی کشش تھی جو وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ جبھی مصطفیٰ کا خیال ذہن میں آیا تو وہ سر جھٹک کر رک اور نظریں پھیر کر فوک سے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں رکھنے لگی۔ عجیب سی کیفیت کے زیر اثر اس نے بے اختیار چند گہری سانسیں لی تھیں۔ عجیب سی الجھن تھی۔ تبھی بے اختیار اس نے پھر سے اس لڑکے کے جانب دیکھا تھا جو اب اٹھ کر چلتا ہوا اس کے جانب آ رہا تھا۔ متوازن چال چلتے ایک شان سے وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ سمل کا سانس تھما تھا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، ہاتھ ساکت ہوئے تھے، نظریں اس لڑکے پر ٹک گئی تھیں۔ وہ قدم اٹھاتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا تھا۔ ان کی میز پر ہاتھ رکھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ سمل کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ پھر ساکت نظریں دھیرے سے پھیر کر اس نے چہرہ نیچے کر کے میز کو دیکھا تو وہاں ایک سفید چٹ پڑی تھی۔ اس نے بے اختیار وہ چٹ اٹھائی تھی اور چہرہ موڑ کر حیات کو دیکھا تھا جو موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ سچ شکر کہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے چٹ کھولی تھی۔ اس چٹ کے بالکل وسط میں انگریزی میں نیلی سیاہی سے لکھا تھا، سمل جہانگیر فارگیٹس۔ سمل جہانگیر بھول جایا کرتی ہے۔ وہ سانس روکے اس تحریر کو بار بار پڑھے گئی۔ دھڑکنیں اب بھی بے ہنگم تھی۔ جوائننگ رائٹنگ یکدم ہی اس کی پسندیدہ بن گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ قصر شاہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ٹھنڈ تو یوں ہی اب بھی بڑھی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس قصر کی ایک کھڑکی کی بتیاں جلی نظر آتی تھی۔ کھڑکی سے جھانکا جاتا تو سمل جہانگیر کے سفید رنگ میں نہائے کمرے کا منظر نظروں کے سامنے آتا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، سفید شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، بالوں کو میسی سے جوڑے میں مکید کیے، اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں، دماغ کسی اور نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے دکھتی آنکھوں کو موند کر سر پیچھے کیا تھا۔ دماغ میں کچھ الفاظ گردش کر رہے تھے، کسی کے کہے گئے الفاظ۔ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہیں اللہ کے منصوبوں پر یقین نہیں ہے، تم اللہ کی ذات کو تو مانتی ہو، اس کی صفات پر بھی ایمان رکھتی ہو، مگر صفات کے تقاضوں میں کفر کر رہی ہو میری بچی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، مگر میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ یہ خیال صرف خیال ہی ہو، حقیقت نہ بن جائے۔ سمل، تم نے میری ساری دعائیں ضائع کر دی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی ابتدا اللہ پر یقین رکھنے سے ہوتی ہے، صرف اس کے وجود پر ہی نہیں، اس پر یہ ایمان بھی رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، یہ ایمان رکھنا کہ وہ ہی واحد و یکتا عبادت کے لائق ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ مگر پتہ ہے کیا سمل، تم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتی۔ اس نے اپنی دکھتی موندی ہوئی آنکھیں کھولی تو گرم بے رنگ مایا تیزی سے گالوں پر سے پھسلنے لگا۔ پھسل کر سارے کے سارے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں نظر آتی سرخ لکیریں اس کے درد کی عکاسی کرتی تھیں۔ حالت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک ریکیپ کیا، شروع سے لے کر اب تک کی اپنی زندگی پر نظر ثانی کی تو ایک دھچکا سا لگا۔ 5 وقت کی نمازیں، تہجد، قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت، گویا اگر کوئی اس کی روٹین سن لے تو اسے بہترین مومن گردان لے، سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص سمل جہانگیر خود ہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں کیوں کی تھی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ عبادتیں گزار ہے، کہ وہ اللہ پر یقین رکھتی ہے، کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اور یہ دکھاوا کسی اور کے لیے نہیں تھا، یہ دکھاوا خود سمل جہانگیر کے لیے تھا۔ وہ خود کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ واقعی ایسی ہے، مگر بدقسمتی سے وہ ناکام ہو گئی تھی۔
کیونکہ سمل جہانگیر اب جان گئی تھی کہ سمل جہانگیر کی ساری عبادتیں اور ساری ریاضتیں محض دکھاوا تھیں۔ اس نے درد سے پھٹتے دل کے ساتھ پھر سے آنکھیں موند لی تھیں۔ آنسو پورا چہرہ بھگو گئے تھے۔ تبھی اچانک ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ وہ یکدم ہی سیدھی ہو کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے سے واش روم کا دروازہ بند کیے وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ شیشے میں اس کا عکس جھلکا تھا۔ روئی ہوئی سرخ متورم آنکھیں، سوجے ہوئے پپوٹے، کپ کپاتے ہاتھ، بے جان ہوتی ٹانگیں، وہ ٹھیک تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ بے اختیار نل کھول کر اس نے پانی کے چھپکے یک بعد دیگر اپنے چہرے پر مارے تھے۔ باہر سے دروازہ چو کی آواز سے کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سمل نے ٹاول سٹینڈ سے تولیہ اٹھا کر منہ خشک کیا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتی دروازہ کھول کر باہر آئی۔ سامنے ہی پلنگ پر کلثوم بیٹھی تھی۔ وہ جو اپنی رو میں ہی کچھ کہنے لگی تھی، ٹھٹک کر رکی۔ اس کا چہرہ ساری رودات سناتا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑا بڑا درد تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ رو رو کر ناک بھی سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس تک آئی تھی۔ سمل، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر اسے پلنگ تک لائیں اور اسے بٹھایا۔ سمل ہاں کہنا چاہتی تھی مگر سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ کلثوم نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کا ہاتھ اٹھا کر محبت سے چوما، پھر ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ مسلتے ہوئے اسے دیکھنے لگیں۔ کیا ڈسٹرب کر رہا ہے میری بیٹی کو؟ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ سمل نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو رونے سے باز رکھنا چاہا، مگر آنسوؤں پر کب ہمارا اختیار ہوتا ہے؟ وہ تو بہہ جاتے ہیں، وہاں بھی جہاں انہیں نہیں بہنا چاہیے۔ آنسو ایک بار پھر تیزی سے روا اس کے چہرے سے پھسلنے لگے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر زور سے ان کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کلثوم تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہی تھی؟ میرا دل مر رہا ہے دادی، میں خود کو تباہ ہوتا محسوس کر رہی ہوں۔ میرا مسئلہ بہت بڑا ہے اور وہ مسئلہ مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہا، وہ مجھے تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، وہ مجھے مار رہا ہے۔ مگر میں مرنا نہیں چاہتی دادی، میں تباہ ہونا نہیں چاہتی، میں ختم ہونا نہیں چاہتی، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں دادی، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے بازوؤں میں بکھری ہوئی لڑکی بہت ترحم آمیز حالت میں تھی۔ ان کا دل اس کو دیکھ کر بے ساختہ ڈوبا تھا۔ اس کا درد اپنے دل پہ گزرتا محسوس ہوا تھا۔ کلثوم نرمی سے اس سے الگ ہوئی تھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے بوڑھے چھریوں زدہ ہاتھوں میں تھامے تھے۔ نرمی سے اسے دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا، پتہ ہے سمل، عموماً ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں جو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے۔ ان میں سے کچھ مشکلات تو ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کچھ تو ہمارے اندر کے انسان کو مار کر صرف ایک چلتا پھرتا جسم پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ میری زندگی بھی بہت مشکل رہی ہے سمل۔ میری زندگی میں بہت دفعہ ایسے موقع آئے ہیں کہ میں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اپنا ایک بیٹا کھونا، ایک کی جدائی 32 سال تک جھیلنا، ایک سے دوری برداشت کرنا اور بیٹی کو زندہ گھٹتا دیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ سمل، میں اندر سے کھلنے لگی تھی، میں ختم ہونے لگی تھی، مگر جانتی ہو مجھے ان تمام حالات سے کس نے نکالا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو سمل کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ وہ جاننا چاہتی تھی۔ قرآن نے ان حالات سے نکالا تھا، میرے دل کو تقویت بخشی تھی، میرے دل کو استقامت اور مضبوطی بخشی تھی۔ قرآن میں تمہارے سارے مسئلوں کا حل موجود ہے، تمہیں بس اس حل کو ڈھونڈنا ہے۔ کلثوم مسکرا کر شفقت سے بولی تو سمل ان کو حیرت سے دیکھے گئی۔ اتنا سادہ حل تھا کیا اس کے مسئلے کا؟ وہ تو قرآن بہت بار سن چکی تھی ترجمے کے ساتھ، تو اس کو کیوں نہ شفا حاصل ہوئی، اس کو کیوں نہ تقویت حاصل ہوئی؟ جانتی ہو قسوہ کسے کہتے ہیں؟ کلثوم نے اس سے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ قسوہ ظلم کو کہتے ہیں، عربی میں اس کے معنی ظلم کے ہوتے ہیں، اور ظلم جانتی ہو کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کلثوم نے اسے پوچھا تو ایک بار پھر
اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ یہ سب باتیں اسے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی تھیں۔ انیسہ نے بھی جب بھی قرآن پڑھنے کا کہا تھا یہ سمجھایا تھا، ایسے کبھی نہیں سمجھایا تھا۔ ظلم کی 3 مین قسمیں ہوتی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے، خود پر صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، روحانی اور ذہنی طور پر بھی تشدد کیا جاتا ہے۔ خود کو خواہ مخواہ اذیت سے دوچار کرنا، سٹریس میں رہنا، تکلیف دہ لمحوں کو یاد کرنا، یہ سب قسوہ جان میں آتے ہیں، یعنی کہ اپنی جان پر ظلم کرنا۔ وہ بولی تو سمل نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ایمان پر قائم نہ رہنا بھی قسوہ جان میں ہی شامل ہے۔ ان کے اس بات پر سمل ساکت ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی تھیں۔ قرآن پر ایمان رکھو، اس پر عمل کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپا کر باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ اب تک یوں ہی بیٹھی تھی، ساکت، جامد، سانس روکے۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔